बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाफ़िज़ तय्यब रहमान हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत से हमें क्या सबक मिलते हैं, वाक़या करबला से हमें क्या सीखना चाहिए। हर मोमिन मुसलमान को चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी में होने वाले वाक़यात हों या पहले होने वाले कोई भी वाक़यात हों, उनसे उसे सबक हासिल करना चाहिए और सबक सीखना चाहिए। कुर्बानी के दिनों में मैंने एक वीडियो अपलोड की थी कि इब्राहीमी बने और बुलंदी पाएँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ किन लोगों का ताल्लुक़ है, वो वज़ाहत से मैंने बयान किया था। आज की इस वीडियो में मैंने आपके सामने ये बयान करना है कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ किन लोगों का ताल्लुक़ है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अज़ीम तरीन सहाबी रसूल हैं, जिगर गोशाए रसूल हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं, जन्नत के सरदार हैं। उनका साथ किन को नसीब होगा जो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत पर चलने वाले होंगे। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बड़ी बेदर्दी से शहीद कर दिया गया और वाक़या करबला जो है वो बहुत लोगों के यहाँ मशहूर है। उस वाक़े को बहुत सारी तारीख़ी रिवायात, जिनके अंदर बहुत सारी रिवायतें झूठ पर मबनी हैं, वो मिलाकर लोगों के सामने बयान किया जाता है और लोगों को रुलाया जाता है। जबकि हकीकत ये है कि शहादत एक अज़ीम अमल है, शहीद पर रोना नहीं चाहिए। कुरान क्या कहता है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात। जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गए उनको तुम मुर्दा भी ना कहो, क्योंकि मुर्दा कहने से सदमा होता है, दुख होता है, तकलीफ़ होती है, और ज़िंदा कहने से वो सदमा ख़त्म हो जाता है। अगर मुर्दा कहेंगे तो जज्बा जिहाद में कमी आएगी, इसीलिए शहीद को मुर्दा कहने से इस्लाम ने मना किया है। तो इसलिए शहादत, अगर आप वाक़या हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत, उनकी शहादत का वाक़या सही रिवायात की रोशनी में पढ़ना चाहते हैं तो ये एक मेरे पास किताब है, इसे मैंने भी पढ़ा है और आप भी इस किताब को पढ़ें। सही तारीख़ुल इस्लाम वल मुस्लिमीन इस किताब का नाम है और इसके मुसन्निफ़ जो हैं वो फ़ज़ीलतुश शेख डॉक्टर उस्मान बिन नासिर आले ख़मीस मक्का मुकरमा के रिहायशी हैं और ये मुतरजम भी आपको मिल जाएगी और PDF में अगर आप पढ़ना चाहें तो मैं आपको व्हाट्सएप पर भी सेंड कर सकता हूँ। और सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत पर अगर आप किताब पढ़ना चाहते हैं, उनके फ़ज़ाइल पर, तो आप ये किताब पढ़ सकते हैं। तो इन दोनों किताबों को मैंने पढ़ा है और इस वाक़े का जो निचोड़ है, जो हमें सबक मिलते हैं, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहला सबक सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत से हमें मिलता है कि हमारा दीन कुर्बानियाँ मांगता है। आप देखें कि ये पहला महीना है मुहर्रम उल हराम का, इस्लामी तारीख़ में हमारा ये साल का पहला महीना है और इस पहले महीने की इब्तिदा ही कुर्बानी से हो रही है। यकम मुहर्रम को सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का दिन है, 10 मुहर्रम को हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का दिन है। तो हमारी तारीख़ हमें बताती है कि हमारे अकाबिर ने, सहाबा कराम ने हम तक जो दीन पहुँचाया है वो जाने देकर पहुँचाया है। उन्होंने जाने देने से वो पीछे नहीं हटे, उन्होंने सीने पर वार खाए हैं, खंजर खाए, उन्होंने पीठ नहीं दिखाई, वो झुके नहीं, वो रुके नहीं। हमें शहादत का पैगाम मिलता है कि हम तक जो दीन पहुंचा है, इस्लाम जो हम तक पहुंचा है, उसके लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी गई हैं और उन कुर्बानियाँ देने वालों ने कभी पीठ नहीं दिखाई, कभी वो झुके नहीं। तो इससे हमें ये पैगाम मिलता है कि हमारे अंदर, हम मुसलमानों के अंदर जज्बा जिहाद होना चाहिए, बजाय इसके कि हम रोने बैठ जाएं, पीटने लग जाएं। तो ये शरीयत नहीं है, ये दीन नहीं, ये इस्लाम नहीं। और दूसरा सबक इस वाक़े से हमें मिलता है कि इंसान अपनी आज़ादी इजहार राय वो कर सकता है, चाहे अक्सरियत इंसान के ख़िलाफ़ हो। आप देखें कि हज़रत सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अगर हुकूमत वक्त से इख्तलाफ था तो उन्होंने उस इख्तलाफ को खुल कर बयान कर दिया और अपने उस मौक़िफ़ पर डट गए। चाहे जाए कि मैदान करबला में जब पहुँचे तो उस वक्त इब्न ज़ियाद और शिम्र जैसे ज़ालिम और जाबिर हुक्मरान वो आपको इब्न ज़ियाद की तरफ धकेलना चाहते थे, वहाँ लेकर जाना चाहते थे, लेकिन हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहाँ डट गए और अपने मौक़िफ़ पर कायम हो गए। तो इंसान को अपना जो माफ़ी ज़मीर है, आप अगर अक्सरियत के ख़िलाफ़ आपकी सोच है,
آپ چاہتے ہیں کہ میرا جو موقف ہے وہ ٹھیک ہے، آپ اپنا موقف بیان کر سکتے ہیں، اپنے موقف پر قائم رہ سکتے ہیں، شرط یہ کہ آپ حق پر ہوں۔ اور اسی طرح ہمیں اور سبق اس واقعے سے ملتا ہے، درس وفا۔ ہمیں درس وفا، ہمیں پہلا سبق ملتا ہے کہ ہمارا آغاز بھی قربانی سے ہے، اختتام بھی قربانی پر ہے۔ دوسرا سبق ہمیں اس سے ملتا ہے کہ ہم اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اسی طرح تیسرا سبق ہمیں اس شہادت حسین سے ملتا ہے کہ ہمیں وفا سیکھنی چاہیے، اہل کوفہ کی طرح نہیں بننا چاہیے۔ جس طرح کوفہ والوں نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے بلایا، لاکھوں کی تعداد میں خط بھیجے کہ آپ آئیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ آئیں تو صحیح، ہم آپ کو خلیفہ منتخب کریں گے۔ لیکن جب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، پھر حالات بدلے، ابن زیاد نے جب دھمکیاں دیں اور کئیوں کو دنیا کے لالچ دیے، وہ سارے کے سارے بے وفا بن گئے، جن کے خط اور جن کے زبانی دعوے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے چند دن پہلے، انہی کی تلواریں اب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کی پیاسی بن گئیں۔ تو ہمیں ان کی طرح بے وفا نہیں بننا چاہیے، جس کا ساتھ دیں تو پھر اس کے ساتھ کھڑے ہوں، پھر مشکل وقت میں اس کا ساتھ چھوڑے نہیں، بے وفا نہ بنیں، درس وفا سیکھیں۔ اور اسی طرح اگلا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ منافق بندہ ہمیشہ ناکام رہتا ہے، اور منافق کی دوستی وہ بھی نقصان دیتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہی کوفی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانے والے، آپ سے محبت کا اظہار کرنے والے، اور یہی آپ کی امامت میں نماز پڑھنے والے، میدان کربلا میں آپ کو امام بنایا۔ امام جسے بنایا جاتا ہے پھر اس سے دھوکہ نہیں کیا جاتا، امام بنایا اور پھر تلواریں ان کے خلاف نکال لیں۔ جس کو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جس کو امام بنا لیں، مصلی پر جس کو کھڑا کر دیں، اس کا پھر احترام بھی کرنا ہے۔ پہلے دیکھیں، سوچیں، اس بندے کو امام بنائیں جو امام بننے کے لائق ہے۔ کوفہ والوں نے بھی دیکھا کہ یہ لائق یہی ہیں، یہی امام بننے کے لائق ہیں، لیکن پھر منافق لوگ، جھوٹے لوگ، دنیا کی محبت میں ڈوبے ہوئے لوگوں نے پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بھی بنایا اور آپ کو شہید بھی کر دیا۔ تو ہمیں اگلا سبق اس سے یہ ملتا ہے، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، انسان جو چاہے وہ نہیں ہوتا، ہوتا وہ ہے جو اللہ رب العالمین چاہتے ہیں۔ اس واقعے سے ہمیں اللہ رب العالمین کی توحید سمجھ آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا، جو تم چاہتے ہو وہ نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں کہ اس واقعے سے کس قدر ہمیں جگہ جگہ پر یہ پیغام ملتا ہے کہ جو انسان پلاننگ کرتا ہے وہ نہیں ہوتا، جو رب چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مکہ سے نکلے، کوفہ آنا چاہ رہے تھے، صحابہ کرام نے روکا، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام نے روکا۔ آپ یہ کتاب پڑھیں، یہ جو کتاب میں نے دکھائی ہے نا آپ کو، اس کتاب کو پڑھیں، اور اس میں آپ یہ بھی پڑھیں گے کہ ہماری تاریخ میں کون سے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اسلام کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ یہ بعثت نبوی سے واقعہ کربلا تک ہماری تاریخ کو مختصر الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، اور وہ جگہیں کہ جہاں پر دشمنوں نے ہم مسلمانوں کی صفوں میں گھس کر مسلمانوں والے لبادے اوڑھ کر ہمیں نقصان پہنچایا ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان جنگیں کرائی ہیں، جنگ جمل اور جنگ صفین ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ وہ سب لوگ کون تھے؟ پھر انہی کے فتنوں کی وجہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو میں بتا رہا تھا کہ اللہ رب العالمین کی تقدیر ہی غالب آتی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، صحابہ کرام نے روکا، بڑی منتیں کی، کوشش کی، لیکن آپ نہ رکے۔ لیکن جب راستے میں پتہ چلا کہ مسلم بن عقیل جن کو قاصد بنا کر بھیجا تھا انہیں شہید کر دیا گیا ہے، پتہ چلا کہ یہ کوفی واقعتاً بے وفا ہیں، جس طرح مجھے پہلے کہا گیا تھا ویسے ہی ہوا ہے، پھر حضرت حسین وہاں سے واپس آنا چاہتے تھے، لیکن مسلم بن عقیل کے جو رشتہ دار تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے تو بدلہ لینا ہے۔ پھر امام حسین نے بھی ان کے ساتھ وفا کی، پھر گئے، چاہتے نہیں تھے، پھر آگے چل پڑے، لیکن جب آگے پہنچے ابن زیاد کی فوجیں آ گئیں اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ابن زیاد کے پاس لے کر جائیں گے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نہیں، میں اس کے پاس نہیں جانا چاہتا، آپ مجھے شام کی طرف بھیج دیں،
میں یزید کے پاس جانا چاہتا ہوں، یا آپ مجھے واپس مکہ میں جانے دیں، یا آپ مجھے کسی اسلامی سرحد پر بھیج دیں، میں وہاں پر جہاد کرتا ہوا دشمن کے خلاف شہید ہو جاؤں گا۔ انہوں نے کہا نہیں، ابن زیاد کے پاس جانا ہے۔ اب دیکھیں حضرت حسین جو کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں ہوا، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اپنے رب کو پہچانا اپنے پختہ عزائم کو پاش پاش ہوتے دیکھ کر، کہ جو ہم پلان بناتے ہیں وہ نہیں ہوتا، جو رب چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ تو اس واقعے سے ہمیں تقدیر کا سبق ملتا ہے کہ ہماری کوششیں کچھ نہیں ہیں، اصل جو رب چاہے وہ ہونے والا ہے۔ اور اسی طرح ہمیں اگلا سبق یہ ملتا ہے کہ عالم الغیب اللہ رب العالمین کی ذات ہیں۔ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم الغیب ہوتے تو کبھی مکہ سے چل کر کوفہ کی طرف نہ جاتے، یا کم از کم اپنے بچوں کو تو نہ لے جاتے، اپنی عورتوں کو تو نہ لے جاتے۔ انہیں پتہ نہیں تھا، ان کے ذہن میں یہی تھا کہ یہی کوفی میرے ساتھ ہوں گے اور مجھے خلیفہ بنا لیں گے، لیکن وہ کوفی انہوں نے وفا نہیں کی، بے وفائیاں کی۔ انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور آپ کے رشتہ داروں کو، آپ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کر دیا بڑی بے دردی کے ساتھ۔ اور اسی طرح ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ قیادت جو ہے جو کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے۔ قیادت، بڑا بننا، امیر بننا کوئی پھولوں کی سیج نہیں۔ اگر رعایا آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے، آپ کو بڑا بنانے والے وہ بے وفا نکلیں تو پھر سوائے تکلیفوں کے، مشقتوں کے، مصیبتوں کے اور کچھ نصیب نہیں ہوتا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیادت دینا چاہتے تھے، لیکن جو بنانا چاہتے تھے خلیفہ وہ بے وفا نکلے، دغا باز نکلے، دھوکہ دیا انہوں نے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر صبر بھی کیا۔ ہمیں اس واقعے سے صبر بھی سبق ملتا ہے کہ ہم صبر کریں۔ اگر اللہ کی طرف سے ہم پر کوئی مشکل آ گئی ہے، کوئی تکلیف آ گئی ہے، پریشانی آ گئی ہے، تو پھر واہ ویلا نہیں کرنا چاہیے، چیخ و پکار نہیں کرنی چاہیے۔ جس طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر کیا۔ کہتے ہیں نا جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، کہ جنہوں نے صبر کیا، جوان بیٹے کی میتیں سامنے آئیں، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واہ ویلا نہیں کیا، چیخ و پکار نہیں کیا، روئے نہیں، صبر کیا، لیکن ڈٹ گئے، دشمن کے سامنے سر نہیں جھکایا، اپنے ایمان کو نہیں بیچا۔ لڑنا پڑا تو لڑ گئے، اپنی جان دینی پڑی تو دے دی، صبر کیا۔ اور پھر اسی صبر کی تلقین بھی کی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس دن انہیں پتہ تھا کہ آج مجھے شہید کر دیا جائے گا، اس دن اپنی تمام گھر والوں کو، اپنی بیٹیوں کو بلا کر کہتے ہیں کہ میں اگر شہید کر دیا جاؤں تو تم نے صبر کرنا ہے، واہ ویلا نہیں کرنا، چیخ و پکار نہیں کرنی۔ اور اپنی بیٹی سے کہنے لگے کہ آپ فاطمہ کی بیٹی ہو، فاطمہ کی لخت جگر ہو۔ جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر آپ کی ماں فاطمہ نے صبر کیا تھا، آپ نے بھی اسی طرح میرے شہید ہونے پر صبر کرنا ہے، چیخ و پکار نہیں کرنی، واہ ویلا نہیں کرنا۔ اور آج حسینی وہی ہیں جو صبر کرنے والے ہیں، جو چیخ و پکار کریں، واہ ویلا کریں، گریبان چاک کریں، چہرے پر تھپڑ ماریں، اپنے آپ کو پیٹیں غم حسین میں۔ ان کا سیدنا حسین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ سیدنا حسین نے تو یہ وصیت کی تھی کہ صبر کرنا ہے۔ اسی طرح اس واقعے سے جو سب سے بڑا سبق اور سب سے اہم سبق جو اس پورے واقعے کا لب لباب ہے، اس کا خلاصہ ہے، وہ یہ ہے عقیدہ توحید۔ اللہ رب العالمین نے یہ واقعہ کرایا ہی اسی لیے تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ خالق وہ ہے، مشکل کشا وہ ہے، مختار کل وہ ہے، حاجت روا وہ ہے، باقی سب مخلوق ہیں۔ آج لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکل کشا کہتے ہیں یا حسین مدد کے نعرے لگاتے ہیں، لیکن ذرا غور نہیں کیا کہ اسی میدان کربلا میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دشمن میں پھنس گئے اور بے بس ہو گئے، انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بات نہیں مانی، شام کی طرف بھی نہیں جانے دیا، آپ کو واپس بھی نہیں جانے دیا، اور آپ کو مسلمانوں کی سرحد کی طرف بھی نہیں جانے دیا گیا۔ وہاں پر آپ پھنس گئے، آپ واپس نہیں جا سکتے تھے، اور آپ کے بیٹے کو علی اصغر آپ کے سامنے پیاس سے تڑپتے ہوئے فوت ہو گئے، آپ اسے نہ بچا سکے۔ آپ کے دوسرے بیٹے کو
آپ کی آنکھوں کے سامنے زخمی اور لہولہان کر کے شہید کر دیا گیا، آپ اسے نہ بچا سکے۔ یہ کوئی معاذ اللہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کمی نہیں ہے، یہ کوئی تنقیص نہیں ہے، اور یہی تاریخ ہے، یہی حقیقت ہے، اسی طرح ہی ہوا۔ اور آپ نے یہ دوستوں سے بھی سنا ہوگا کہ کس طرح مظلومانہ آپ کو شہید کر دیا گیا۔ یہ واقعہ ہمیں کیا سبق دیتا ہے کہ سیدنا حسین مشکل کشا نہیں ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکل کشا نہیں ہے، مشکل کشا اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اگر سیدنا علی مشکل کشا ہوتے تو اپنے بچوں کو میدان کربلا میں یوں تڑپتا ہوا نہ چھوڑتے، ان کو بچا لیتے۔ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدد کر سکتے ہوتے تو اپنے بچوں کو تو بچا لیتے، اپنی جان تو بچا لیتے۔ اور پھر جن کا ہاتھ لہرایا جاتا ہے آج اور کہا جاتا ہے یا عباس تیرے نا دیاس، وہ عباس سیدنا حسین کے لشکر کے لیے پانی لینے کے لیے فرات کے کنارے پر گئے، دریائے فرات پر گئے، انہیں پانی نہ بھرنے دیا گیا اور ان کو تیر مار کر شہید کر دیا گیا۔ جو اپنوں کو پانی نہ لا سکے، اپنی پیاس نہ بجھا سکے، وہ دوسروں کے مشکل کشا نہیں ہوا کرتے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ مشکل کشا ہیں، اللہ رب العالمین مختار کل ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں یہی عقیدہ توحید سکھاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات ہی سب کچھ کرنے والی ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، جو رب چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، جو ہم چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین ہی نفع نقصان کے مالک ہیں، باقی نہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکل کشا ہیں، نہ سیدنا حسین مشکل کشا ہیں، نہ عباس مشکل کشا ہیں، نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہیں، نہ پنج تن پاک کچھ کر سکتے ہیں۔ تمام قوتوں، قدرتوں، طاقتوں کا مالک ایک اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اگر یہ ہستیاں بڑی پاکیزہ ہیں، بڑی مبارک ہیں، جنت کے سردار ہیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنت نصیب کرے۔ اور جنہوں نے آپ کو شہید کیا، اللہ نے انہیں دنیا میں بھی نشان عبرت بنایا، اور اللہ رب العالمین آخرت میں بھی ان کے ساتھ وہ سلوک کرے جس کے وہ مستحق ہیں، چاہے وہ جو لوگ بھی تھے، جس نے بھی نواسۂ رسول کو شہید کرنے میں حصہ ڈالا، اللہ سب کو دنیا میں بھی اللہ نے سزا دی، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دینی ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن بات کیا ہے کہ انسان ہے، عبد ہے، رب ہے، رب کی صفات مخلوق کو نہیں دینی۔ مشکل کشا اللہ ہے، مدد کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، اور کوئی بغیر سبب کے، بغیر اختیار کے کسی کی مدد نہیں کر سکتا، باقی سب اللہ کے بندے ہیں۔ تو ہمیں یہ سب سے بڑا اس واقعے سے جو سبق ملتا ہے وہ یہی ہے، درس توحید ہے، کہ اللہ رب العالمین کی ذات کو، اللہ کی صفات کو ہم کسی اور کو نہ دیں۔ عالم الغیب اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اور کوئی عالم الغیب نہیں۔ اور اسی طرح ہمیں اس واقعے سے جو اگلا سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ نیکی کی، شرافت کی جو ہے عمر لمبی ہوتی ہے، بدی، گناہ، ظلم، اس کی عمر بہت کم ہوتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آج 14 صدیاں گزرنے کے بعد سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کرنے والے، ان کے نام لیوا آج بھی موجود ہیں، ان کا ذکر کرنے والے، لیکن جن لوگوں نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا اور آپ کے خلاف ہوئے، دنیا کی لالچ میں، عہدوں کی لالچ میں، اپنی حکومتوں کو بچانے کے لیے، ان لوگوں کا کوئی نام لیوا نہیں ہے، دنیا میں بھی وہ نشان عبرت بن گئے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیک تھے، نیک سیرت تھے، اور اللہ رب العالمین نے ان کا تذکرہ رہتی دنیا تک باقی رکھا۔ آپ بھی اگر نیک بن جائیں گے تو دنیا آپ کا تذکرہ کرے گی، آپ کی عمر لمبی ہو جائے گی، اور اگر آپ ظلم اور بربریت کریں گے، انصاف نہیں کریں گے، اور آپ عہدے کے زور پر، طاقت کے بل بوتے پر، پیسے کے زور پر کسی پر ظلم کریں گے، دنیا میں نشان عبرت بن جائیں گے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے یہی فلسفہ ہے، یہی خلاصہ ہے جو میں نے پڑھا، آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ ہمیں یہی چاہیے کہ ان اسباق کو دیکھیں، ان کو سمجھیں، اور وہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں جو حقیقی معنوں میں ان کی شہادت سے، ان کے واقعے سے جو ہمیں سبق ملتے ہیں، ان اسباق کو جو سیکھنے والے
اور ان سے سبق حاصل کرنے والے ہیں حقیقت میں وہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والے ہیں، ورنہ یہ کوئی محبت نہیں، یہ کوئی پیار نہیں کہ گریبان چاک کیے جائیں، رویا جائے۔ رونا سوگ کرنا تو شریعت میں 3 دن سے زیادہ جائز ہی نہیں ہے، اور خصوصاً شہید پر سوگ کرنا یہ اس کا تو کوئی جواز ہی نہیں ہے۔ شہادت تو منصب ہے، جس منصب کو پانے کے لیے تمام صحابہ تمنا کیا کرتے تھے، جس منصب کی خاطر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر کھڑے ہو کر اللہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے، جس منصب کو پانے کی تمنا ہر مومن مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے، یہ شہادت تمنا ہے، یہ شہادت منصب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ منصب نصیب فرما دے، اور اگر اس پر رویا دھویا جائے تو پھر جذبہ جہاد ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس واقعے سے جو سبق ملتے ہیں ان کو سمجھنے کی، ان سے اسباق حاصل کرنے کی، اور اپنی زندگی میں ان کو لانے کی، ان اچھائیوں کو لانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اس سے ہمیں منافقین کی جو باتیں ملتی ہیں، جو دشمنوں نے جو برے کام کیے، جو بے وفائیاں کیں، جو نفاق ان کے دل میں تھا، اللہ رب العالمین ان خرابیوں سے ہم سب کو بچا کر رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔